बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं, करोड़ दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर देख रहे सुनने वाले अहबाब करामी कदर को सलाम अर्ज़, खुश आमदीद। आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान का सियासी पस मंज़र है, मंजरनामा है, इस वक्त के हालात क्या हैं। और ज़ाहिर है हालात काफ़ी सनसनीखेज हैं, स्टेबिलिटी है सियासी, और कुछ वो क्या कहते हैं, बेयकीनी की कैफियत है, अनरेस्ट का आलम है। तो आज की हमारी गुफ्तगू, आज की हमारी खबरें, आज का हमारा तजिया कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले साद रिजवी साहब की शहादत की खबरें गूंज रही हैं। इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, साद रिजवी इस वक्त कहाँ हैं, शहीद हो गए हैं या नहीं हुए, और उनकी असल पोजीशन क्या है, इस पे बात करेंगे। हक़ाइक़ क्या हैं। उसके अलावा इमरान खान को ऑफर हुई है और इमरान खान शिफ्ट हो रहे हैं बनी गाला में, इस खबर पे भी गुफ्तगू होगी। तीसरी गुफ्तगू हमारी के पंजाब हुकूमत और नून लीग दोनों इबरतनाक शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नवाज को इलेक्शन से पहले, और वो कैसे हुई है इस पे हमने गुफ्तगू करनी है तफसील के साथ। गुफ्तगू पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हौसला अफजाई कीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मियाँ जलील शरपुरी साहब साबिक एमपीए, ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, और आस्थाना आलिया शरकपुर शरीफ के सजादा नशीन हैं। अहले सुन्नत के अकाबरीन में उनका एक बड़ा मकाम है। उनसे गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने बड़ी खौफनाक सूरत हाल से वाज़े किया गया, और टीएल खुसूसन सानिया मुरीद के पर उन्होंने बड़े खौफनाक जो इस वक्त अवामिल हैं उससे पर्दा उठाया। पहली बात उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ मारा मारी हुई है, जो हलाकतें हुई हैं, वो काफ़ी तादाद में हैं और जो लोगों से छुपाया जा रहा है। अभी तक जिन लोगों के प्यारे हलाक हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, उनकी लाशें नहीं मिल रही, और लाशों की तादाद काफ़ी थी, सैकड़ों में थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि साद रिजवी साहब का कोई पता नहीं चल रहा, बल्कि दोनों भाइयों का, शायद वो शहीद हो गए हों। और ये खबरें मुसलसल मुख्तलिफ चैनल्स पर, जितने भी अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट आप देख रहे हैं, तो अलामा साद रिजवी साहब की शहादत की खबरें आम आपको बड़े बड़े व्लॉगर, बड़े बड़े एंकर पर्सन उनके थंबनेल के अंदर, शायद सुर्खियों के अंदर नजर आएंगी, लेकिन तस्दीक कहीं से भी नहीं हो रही। पहली बात तो ये खबरें क्यों चलवाई जा रही हैं, इस पे भी तबसरा होगा, लेकिन उससे पहले मियाँ जलील शरकपुर साहिब ने जो अपना बयान दिया है उस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर साद रिजवी साहब जिंदा हैं, कहीं छुपे हुए हैं, तो उनका राब्ता क्यों नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने अभी तक अपने कारकुनान से को कोई पैगाम क्यों नहीं दिया कि वो अपने घरों को चले जाएं या मजीद एहतजाज करें या सड़कों पर निकलें, वो खामोश क्यों हैं। इसका मतलब ये है कि या तो रिजवी साहब अल्लाह ना करे शहीद हो गए हैं, या फिर वो एजेंसियों की तहवील में है। मियाँ जलील शरकपुरी साहब का ये स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, क्योंकि दोनों सूरत में अगर एजेंसियों के पास है तब भी उनका राब्ता पैगाम रसानी नहीं हो सकती, और अल्लाह ना करे कि वो शहीद हो गए हैं, फिर तो वो राब्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन इन खबरों के चलाने का मकसद क्या है, इस पे बात करते हैं। तो ये बगैर तस्दीक के शहादत की खबरें क्यों चलाई जा रही हैं। नंबर एक तो टीएलपी और जमाते अहले सुन्नत बरेलवी मक्ते फिक्र के जो लोग हैं और जो पूरे पाकिस्तान में 80% हैं, इन खबरों से उनको मायूस करना।
کہ کارکن دل برداشتہ ہو کے بیٹھ جائیں، سہم جائیں، ڈر جائیں، خوف کے دلوں میں بڑھ جائیں، نکلے نا کہ اسی کیاں ساڑھے لیڈر کا نہیں پتا۔ اور جب ان کو شہادت کی بار بار خبریں سنائی جا رہی ہیں، جھوٹی سچی افواہیں اڑ رہی ہیں، تو اس سے جو جینون کارکن ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کی جو تحریک متحرک ہونا اور تحریک کے جو جذبات ہیں وہ غم کے اندر، صدمے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ سوائے ماتم کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا، افسوس کر سکتا ہے، وہ بددل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ٹی ایل پی کے کارکنان جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ سہم جائیں، مایوس ہو جائیں، دل برداشتہ ہو جائیں، بددل ہو جائیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں۔ پہلے بھی وہ چھپے ہوئے ہیں، مزید وہ چھپ جائیں، روپوش ہو جائیں، تاکہ انہوں نالے ہوئے ساڑھے نال کی ہوئے گا، یعنی دبدبا ان کے اوپر آ جائے، پریشر آ جائے، اور وہ چپ کر کے دڑ ہٹ لیں اور ایسا ایسا یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دوسرا ہے، جب کسی تنظیم کا، پارٹی کا لیڈر ہی نہیں ہوگا تو کارکنان کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر عمران خان کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی، ان کو پتا ہے کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں ہے، اور اس کو کی رہائی کے لیے وہ بار بار کوشش کرتے ہیں اور ہر ٹائم متحرک رہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے ہمارا لیڈر زندہ ہے، جیل میں ہے، گو کہ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، سختیاں بڑی ہیں، پھر بھی وہ اس امید پہ قائم ہے کہ ساڈا قائد آئے گا اور ہماری بات بن جائے گی، تے ساڈا لیڈر آئے گا تے لگ پتا جائے گا۔ اسی آس پہ وہ موٹیویٹ ہیں، بے شک کچھ عرصہ تک وہ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے، لیکن اب کافی موٹیویٹ ہیں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد۔ لیکن ٹی ایل پی، اس کا کارکن، اس کا سپورٹر، اس کا چاہنے والا، اس کا ہمدرد، جب قائد ہی منظر عام پہ، سکرین پہ نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ بددل ہوگا، اس کو جو جذبات موٹیویٹ نہیں ہوں گے، وہ اسے امید نہیں ہوگی، کس امید پہ باہر نکلے گا، کس امید پہ وہ تحریک چلائے گا، اور ان کو غیر متحرک کرنا، ان موٹیویٹ کرنا، دل برداشت کرنا ہی مقصود ہے۔ اسی لیے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جو کارکنان ہیں اور ملک کے جو اہل سنت عوام ہیں، ان کے اندر خوف و ہراس پھیل جائے، اور دیگر پارٹیاں مذہبی اور سیاسی، ان کو یہ پیغام جائے کہ ہم نے بھی اگر آواز اٹھائی موجودہ سسٹم کے خلاف، ان کا بھی حال یہی ہونا ہے، لہذا تسی آپ کے پاس نمونہ ہے، اس کو دیکھو اور چپ کر کے دڑ بٹ جا، نہ عشق دا کھول خلاصہ کاکا، ایدا ہی ہوئے گا۔ تو اس لیے یہ شہادت کی جھوٹی سچی خبریں آئے روز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، اور ان کو جان بوجھ کر منصور علی خان جیسے بڑے بڑے اینکروں کے ولاگز کے اندر ان کی سہ سرخیاں لکھی ہوتی ہیں، حالانکہ اندر سے کوئی شہادت کی خبر نہیں ہے، لیکن ہر ولاگ میں ان کی شہادت کی خبر شہ سرخی کے ساتھ لکھی ہوتی ہے، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد ہے جی دوسری خبر، آج کل بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو ایک نئی آفر ہوئی ہے کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیں، یا عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے یا ڈیل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے حکومتی موقف تھا کہ عمران خان ترلے منتے کر رہا ہے ڈیل کے، لیکن آج اس خبر کو حکومت اور پی ٹی آئی دونوں اچھال رہے ہیں، اور کہیں کسی حد تک پی ٹی آئی کا موقف ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہمارے پاس تو کوئی کبوتر نہیں ہے جانے والے، ایک نجی ٹی وی کے چینل پر ایک پروگرام کے اندر چودھری طارق فضل چودھری صاحب ہیں جی، مسلم لیگ نون کے اسلام آباد کے رہنما، ایم این اے بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا پی ٹی آئی کے ساتھی کو کہ آپ لکھ کر حکومت کو درخواست دیں کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر دیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی اور وہ جیل سے بھی باہر نکل جائیں گے تو ہم کر دیں گے۔ اب اس خبر کے بعد
اس دعوے کے اندر، اس افواہ کے اندر ایک جان آ گئی، جو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ خان کو مختلف طریقوں سے یہ آفریں ہو رہی ہیں کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، زمان پارک چلا جائیں۔ پہلے یہ ذمہ واری علی امین گڈا وہ خصوصیت کے ساتھ کرتے تھے، لیکن آج طارق فضل چودھری نے آن ایئر یہ بات کر کے اس کو سچا ثابت کر دیا موقف کو، اور حکومتی جو بیانیہ ہے اس کو زبردوز کر دیا کہ عمران خان ترلے نہیں کر رہا، حکومت کوشش کر رہی ہے مذاکرات کی، ڈیل کی، کس طرح اس تو جان چھٹے، لیکن اس کا بھی مقصد ایویں نہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ لکھ کے دیجیے، اب پی ٹی آئی نے ڈینائی کر دیا، وہ انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں لکھ کے دے، کہ جیسے ہی پی ٹی آئی لکھ کے درخواست حکومت کو دیتی ہے یس تو ان کے پاس بیانیہ بن جائے گا۔ پہلی بات تو جیسے پی ٹی آئی نے لکھ کے دیے کاغذ پر کہ اس کو شفٹ کر دیا جائے عمران خان کو، وہ کاغذ سیدھا پنڈی جائے گا۔ اب پنڈی اور اسلام آباد دونوں کے پاس یہ ایک ثبوت آ جائے گا بیانیہ بنانے کے لیے کہ پی ٹی آئی والوں نے ترلے کیے ہیں، اے دیکھو جی لکھ کے دیتا، پھر پریس کانفرنسیں ہوں گی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، کیا دیکھو جی ترلے کر رہے ہیں تو اسی تام کڈیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے انکار کر دیا۔ اب عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ میں ساری عمر جیل میں رہ سکتا ہوں لیکن ڈیل نہیں کروں گا، اس نظام کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ اب عمران خان کے بیانیے کی، پی ٹی آئی کے بیانیے کی یہاں جیت ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں حکومت اور نون لیگ کا کیا بیانیہ، کتنے بیان جو بیانیہ بناتے ہیں وہ زبردست ہو جاتا ہے، عوام اس پہ یقین کر ہی نہیں۔ اور یہ ثانیہ مرید کے نے تو جلتی کے اوپر پٹرول ڈال دیا، آگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وفاق، پنجاب اور طاقتور تینوں بوکھلائے ہوئے ثانیہ مرید کے بعد، اور وہ مان ہی نہیں رہے، اور سارا وزن، سارا جو ذمہ واری، سارا جو پریشر ہے وہ مریم نواز اور پنجاب حکومت پہ ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں چاچا بھتیجی اس بات پر الجھ رہے ہیں کہ اے تم کیتا، وہ کہتے ہیں تم نے کیا، تو واقعہ تو ہوا ہے۔ اس وقت میاں شہباز شریف یا نون لیگ، سب سے اہم تو میاں شہباز شریف سے بات شروع کرتے ہیں، وہ بالکل پھنسے ہوئے گرداب کے اندر، بند گلی میں آ گئے ہیں۔ پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب کی پوزیشن دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہے۔ وہ سہیل آفریدی نے ایک جب جیل کے آگے پریس کانفرنس کی تو بتایا کہ میاں صاحب نے مجھے فون کیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے مبارکبادی ہے وزیر اعلیٰ بننے کی۔ دوسرا، میں نے ان کو کہا کہ میرے لیڈر سے ملاقات کرا دو، تو میاں شہباز شریف کہتے ہیں جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اور آج تک نہیں بتایا۔ اب وہ کس سے پوچھنا چاہتے تھے؟ چیف ایگزیکٹو ملک کے وہ ہیں، وہ کس سے پوچھیں گے؟ اس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ میاں صاحب نام کے وزیر اعظم ہیں، ان کی ڈوریں کہیں اور ہیں، وہاں سے اجازت نہیں ملی اور میاں صاحب نے اجازت دی نہیں، اور نہ ہی اس کا جواب آج تک دیا۔ تو پوچھ کے بتانا، اس کا مطلب میاں صاحب سے بھی بڑے کوئی لوگ ہیں، طاقت ہے۔ بلکہ اڈیالہ جیل کو تو ایک کرنل ہینڈل کر رہا ہے، اور اب دیکھ لیں شاید وہ کرنل صاحب سے میاں صاحب نے پوچھا ہو۔ اب میاں محمد شہباز شریف صاحب اس وقت گھیرے ہوئے ہیں مختلف مسائل کے اندر۔ ایک طرف عوام ہے، وہ تنگ ہے، وہ بیزار ہے، مہنگائی 600 کا ٹماٹر ہے کلو، 300 سے اوپر پٹرول ہو گیا ہے، اور جناب آپ کا گھی 600 روپے سے اوپر ہے، گندم مہنگی ہے، ادھر کے پی کے میں تو گندم جا ہی نہیں رہی، مریم بی بی نے گندم پہ پابندی لگا دی ہے، وہاں تو گندم ہی 8 سے 10 ہزار روپے من ہو گئی ہے، نایاب ہو گئی ہے۔ تو عوام تو وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ ماما تم کے کھڑے نہیں۔ دوسری طرف مقتدرہ ہے، مقتدرہ کی بھی ماننی پڑتی ہے، جس سر کہنا پڑتا ہے، مقتدرہ کی مانتے ہیں تو عوام ہی گڑ جاتی ہے، عوام کی مانتے ہیں تو اتحادی اکھڑ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، اور میاں صاحب کبھی ادھر ترلے، کبھی ادھر ترلے، کبھی ادھر ترلے۔ اور میاں صاحب کا مقابلہ عوام سے، مقتدرہ سے، اتحادیوں سے، پی ٹی آئی سے، مولانا صاحب سے، وہ بھی اب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال کر دی، اب ٹینشن بڑھ گئی۔
مولانا صاحب اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، وہ ٹینشن بن گئی. تو میاں صاحب، میاں شہباز شریف صاحب میرے پی ایم پاکستان اس وقت چاروں طرف سے طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں. پنجاب میں ٹی ایل پی ثانیہ مرید کے ہو گیا، عوام سے نون لیگ کا بالکل انتظار کر رہی ہے کہ کبھی ملے ہمیں اور ہم ان سے حساب کتاب لیں. میاں صاحب کدے ساڑھے ہتھے چڑھن، یعنی عوامی رد عمل نہایت شدید ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی اور پختون جن کو گندم نہیں دی جا رہی، اب انہیں تو حکومت سے نالا ہونا ہے، جنہیں بچوں کو روٹی نہیں مل رہی، اوپر سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی رہائی کا پریشر. 2 صوبے ہو گئے. تیسرا بلوچستان تو کب سے درد سر بنا ہوا ہے وفاق کے لیے اور مقتدرہ کے لیے. آئے دن وہاں واقعات ہوتے ہیں. ادھر کے پی کے اندر بھی طالبان سر عام کارروائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور گزشتہ کچھ روز سے مسلسل فیس بک کے اپنا سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھ طالبان مورچہ بند ہو کے چوکیاں لگا کے کھڑے ہیں. کے پی کے میں بھی پریشانی موجود، پنجاب میں بھی میاں صاحب کے لیے پریشانی موجود، بلوچستان میں بھی سردردی انتشار میاں شہباز شریف کے لیے، ان کے مخالف جذبات ہیں. اب رہ جاتا ہے سندھ میں اگر میاں آصف علی زرداری بلاول بھٹو کو رام کرتے ہیں تو سندھی نیشنلسٹ اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے وہ ان کو سر اٹھانے نہیں دیتا. تو چاروں صوبوں میں انتشار موجود ہیں، اور کشمیر کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر بھی میاں صاحب کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. ان کی حکومت گرنے والی بلکہ گر چکی ہے. ان کے اپنے جو اسمبلی کے ممبر ہیں وہ میاں صاحب کی پارٹی کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور ان کے اندر کشمیریوں کے اندر نون لیگ کے لیے شدید نفرت کے جذبات موجود ہیں. اب میاں صاحب گرے ہوئے ہیں، نون لیگ بیسیکلی گری ہوئی ہے. اوپر سے جماعت اہل سنت کی تمام جماعتوں نے میاں جلیل شرف پرسری کا تو میں بیان دے دیا. اب نہیں ایک بات، آج لاہور کے اندر ان کی کانفرنس ہوئی ہے تمام جماعتوں کی، اور انہوں نے بیانیہ دیا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس ثانیہ مرید کے ذمہ وار ہیں اور اس کا جواب دیں. سعد رضوی کہاں ہیں اس کو برآمد کریں، جو شہید ہو گئے ان کی لاشیں عرصہ کو دیں، جو ناجائز گرفتار ان کو چھوڑیں، ان کو رہائیاں دیں. اور انہوں نے یعنی اعلان شدید الفاظ کے اندر وفاق اور صوبے پر تنقید کی ہے. اب رہ کیا گیا ہے؟ اگر جماعت اہل سنت، میں نے بتایا کہ چاروں صوبوں کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اس کی سب سے زیادہ اکثریت ہے. یہ تمام جماعت اہل سنت کی جماعتیں، علماء کرام، سجادہ نشین، مشائخ آج حکومت سے سوال کر رہے ہیں، حکومت سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، تنقید کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کے جو اہل سنت بریلوی مسئلے کے فکر کے عوام ہیں وہ عوام اس حکومت سے ناراض، تنگ، نالاں، اور ان کی ہمدردیاں ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں. تو آنے والے مستقبل میں کیا بنے گا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تیسرا جماعت اہل سنت ہو گیا، سہیل آفریدی کے پی کے کا سی ایم وہ سردرد بنا ہوا ہے. ایک آدمی کو ملاقات نہیں کرانے دے، اتنی تکڑی ہماری حکومت ہے، اتنا خوف ہے اس کا. پتہ نہیں اس نے عمران خان نے سہیل آفریدی کو کون سا ایٹم بم دے دینا کہ جا کے تسی باہر دھماکہ کرتے ہو. عدالت کے آرڈر آ گئے ہیں، عدالت نے آرڈر دیے ہیں، لیکن جوتے کی نوک پر. پھر آج عدالت نے آئی جی پنجاب اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس دیے اور ان کو بلایا. پھر یہ وہاں نعرے لگے کہ جی جسٹس صاحب نے بڑا انصاف کیا، لیکن پھر بھی ملاقات نہیں ہونے دے. اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی نے بھی دمادم مست قلندر کا اعلان کر دیا ہے کہ اب میں احتجاج کروں گا، اور 4 سپتاہ کے اندر بہت بڑا ان کا جلسہ ہوا ہے جس میں کثیر تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے شرکت کی ہے، نعرے بازی کی ہے، اور انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی ہے حکومت کے خلاف. اب اس پوری ہماری گفتگو کی اگر تصویر آپ بنائیں
رزلٹ نکالیں تو اس وقت شہباز شریف اور پی ایم ایل این ہاٹ واٹر میں ہیں، اور الیکشن سے پہلے ان کو عبرتناک شکست ہو گئی ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔